अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद तबसरतुन अल-माज़ी मबनियुन अलल फ़त्हि इल्ला इज़ा कान आखिरुहु अलिफ़न औ इत्तसल बिही ज़मीरु रफ़्इन मुतहर्रिक औ वाव वल मुज़ारिअ इन इत्तसल बिही नून इनास इला आखिरहा। तो हमारी बहस आज जो है एक तबसरा कर रहे हैं। यहाँ पर तबसरा जो है तफ़इलतुन के वज़न पर है। बस बसरा यबसरु तबसीरन व तबसरतन, इस तरीक़े से उसका मस्दर आएगा। तो यहाँ पर एक तबसरा है, एक वजाहत है जो यहाँ पर कहना चाहते हैं। चूँकि तबसरा इसलिए इसको कहा है चूँकि यहाँ पर जो तबसरा हो रहा है फ़ेल के बारे में हो रहा है। तो फ़ेल जो है उसके एराब के हवाले से, चूँकि फ़ेल के अक़साम तो हमने बयान कर लिया कि वाज़ी ने वज़ा करते वक़्त किस नियत से वज़ा करे, तो कहाँ पर ये माज़ी होगा, मुज़ारे होगा, अम्र होगा, उसकी तफसील हमने बयान कर चुके हैं। तो यहाँ पर उसके एराब के हवाले से एक तबसरा है जो यहाँ पर मुसन्निफ़ करना चाहते हैं। फ़रमाते हैं माज़ी जो है मबनी होते हैं अलल फ़तह। हकीकत में जो असलन जो माज़ी होते हैं वो मबनी अलल फ़तह होते हैं, जैसे कि ज़रबा, ये मबनी अलल फ़तह है। लेकिन ये मबनी अलल फ़तह होना ये दस्तूर और हमेशा अबद के लिए नहीं है, बल्कि कहीं अगर माज़ी के साथ आखिर में अलिफ़ हो या ज़मीर रफ़ मुतहर्रिक हो या उसके साथ वाव आया हो तो वहाँ पर मबनी अलल सुकून भी हो सकता है। उसके अक़साम है फिर तो उसको बयान कर रहा है। फिर उसके बाद जो है मुज़ारे को बयान कर रहा है कि अगर ये नून उनास के साथ हो तो ये यानी जम मुअन्नस की नून के साथ मुत्तसिल हो फ़ेल मुज़ारे, तो ये जो है मबनी अला सुकून होंगे। इसी तरह नून तौकीद के साथ हो मुबाशरतन, यानी मुबाशरतन से मुराद है कि फ़ेल मुज़ारे और नून तौकीद के दरमियान बग़ैर किसी फ़ासिल के अगर आ सके तो वहाँ पर मुज़ारे जो है फिर मबनी अलल फ़तह होंगे। लेकिन अगर नहीं यानी फ़ेल मुज़ारे बग़ैर अवामिल के हो, यानी जाज़िम और नवासिब उस पर दाखिल ना हो, तो ये फ़ेल मुज़ारे जो है मबनी अलल ज़म होते हैं। तो इसको बयान किया है। और यानी अगर वो मबनी यानी जवाज़िम और नवासिब से खाली ना हो तो ये मंसूब होंगे, व इल्ला वो मरफ़ू होंगे या मजज़ूम होंगे। इनके अक़साम को जो है यहाँ पर बयान किया है। फिर आखिर में जो है फ़ेल अम्र के हवाले से बयान किया है। फ़ेल अम्र भी मबनी अलल जज़्म होते हैं मुशाबहतन, फ़ेल मुज़ारे के साथ शबाहत रखते हुए। तो इसको यहाँ पर तक़सीम करते हुए बयान किए, इनको हम मिसालों के साथ इंशाअल्लाह तदबीक करेंगे। तो अब शुरू करते हैं इसकी तदबीक। तबसरतुन, यहाँ पर एक तबसरा है। अल-माज़ियु मबनियुन अलल फ़त्हि, माज़ी जो है मबनी अलल फ़तह होता है, माज़ी मुअरब नहीं होता, मबनी अलल फ़तह होता है। इल्ला मबनी अलल फ़तह इल्ला इज़ा कान आखिरहु, यानी आखिर फ़ेल माज़ी, लेकिन अगर फ़ेल माज़ी का आखिर अलिफ़न अलिफ़ हो, यानी अलिफ़ से मुराद यानी वो अलिफ़ जो मुनक़लिब हुआ हो वाव और या से, वाव और या से अलिफ़ की शक्ल तब्दील कर चुका हो, तो उस सूरत में वो एक औ इत्तसल बिही ज़मीरुन, या उस माज़ी के आखिर में एक ज़मीर आया हो रफ़उन मुतहर्रिक और मरफ़ू हो मुतहर्रिक हो, उस सूरत में दो औ वाउन या वाव हो, तो उन तीनों सूरतों में माज़ी मबनी अलल फ़तह नहीं होंगे, फिर मबनी अलल सुकून होंगे। यानी बाइबारत दीगर इस पहली सत्र में हमें ये बयान किया कि अगर फ़ेल माज़ी जो उसके असल है उसकी हकीकत है, पहले हमें भी ये बयान किया कि फ़ेल माज़ी जो है हकीकत में मबनी अलल फ़तह होते हैं, लेकिन अगर उसके आखिर में अलिफ़ हो या ज़मीर हो और उसके बाद ज़मीर रफ़ मुतहर्रिक हो, यानी तू वग़ैरह आया है आ जाए फ़ेल माज़ी में, तो ये दो, और अगर वाव हो तीसरा, ये तीन, इस सूरत में ये मबनी अलल फ़तह नहीं होंगे, बल्कि उस सूरत में ये क्या हो सकते हैं, ये मबनी अलल सुकून हो सकते हैं। अब इसकी मिसालें आएंगे। इज़ा कान आखिरुहु अलिफ़न, आखिर फ़ेल माज़ी अलिफ़न अलिफ़ में हो, जो कि अलिफ़ मुनक़लिब होता है वाव से या से, तो ये साकिन होगा। जैसे मिसाल के तौर पर रमा है, ठीक है, रमा जो है असल जो है उसका मुनक़लिब हुआ है अलिफ़ की तरफ, व इल्ला रमा या था, अब या जो है अलिफ़ में मुनक़लिब हुआ है तो रमा बन गया।
تو یہ جو ہے اس کے جو مبنی ہونے کی حالت چینج ہو گئی یہاں پر۔ اسی طرح دعو، دعا الف میں تبدیل ہو چکا ہے 2۔ او مثلا اتصل به، یا فعل ماضی کے آخر متصل ہو، اتصل به یعنی بآخر فعل الماضی، فعل ماضی کا آخر متصل ہو، ضمیر رفع، ایک ضمیر کے ساتھ جو مرفوع ہے، متحرک اور متحرک ہے، تو پھر یہ جو ہے مبنی علی السکون ہوں گے۔ ضربت، جیسے متکلم وحدہ کی ضمیر ضربت، تو یہ رفع متحرک کے ساتھ جو ہے فعل ماضی متصل ہے، تو یہ مبنی علی السکون کی مثال ہے۔ او واون، یا جو ہے واو کے ساتھ متصل ہو، جیسے ضربو، تو یہاں پر یہ جو با ہوں گے وہ ضمہ ہوں گے، ضربو میں واو کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے ضمہ آیا ہے، چونکہ واو ماضی جو ہے واو ماضی کے ساتھ متصل ہے، جو کہ ضربو میں با پر جو ہے ضمہ ہے، لاتصال الواو الماضی، تو یہ ضربو ہے مبنی علی الضم، جس کو مبنی علی الضم سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی مبنی علی الفتح، مبنی علی السکون، مبنی علی الضم، ماضی کی 3 اقسام بیان کیے۔ اگر الف کے ساتھ متصل ہو تو یہ جو ہے، یا جو ہے ضمیر رفع متحرک کے ساتھ ہو تو یہ اس صورت میں مبنی علی السکون ہوں گے، اصل جو ہے مبنی علی الفتح ہوں گے، لیکن واو جمع کے ساتھ متصل ہو تو اس صورت میں مبنی علی الضم ہوں گے، ضربو میں با پر جو ہے ضمہ، اس لیے مبنی علی الضم کی مثال ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ ایک بات ختم ہو گئی جو کہ ماضی کے حوالے سے تھا۔ والمضارع، دوسری چیز جو ہے اعراب جو کہ مضارع کے حوالے سے ہے، ان اتصل به، اگر فعل مضارع کے ساتھ متصل ہو نون اناس، یعنی جمع مؤنث کی نون کو کہتے ہیں جمع نون اناس، یہ کا یضربنا میں جو نون ہے وہ جمع مؤنث کی نون ہے، اگر اس کے ساتھ متصل ہو تو بنی علی السکون، اس وقت یہ جو ہے مضارع مبنی علی السکون ہوں گے۔ یضربنا، دیکھو یہاں پر یضربنا میں یضربنا کے با پر جو ہے ساکن ہے، مبنی علی السکون کی مثال ہے ایک۔ او نون التأکید، یا نون تاکید کے ساتھ متصل ہو، یعنی او اتصل، یعنی او والمضارع ان اتصل بنون التأکید، اگر مضارع متصل ہو نون تاکید کے ساتھ۔ اب نون تاکید کی 2 قسمیں ہیں، نون تاکید خفیفہ، نون تاکید ثقیلہ، اس کے ساتھ متصل ہو، اور اتصال بھی ایسا ہو کہ مباشرتاً یعنی ملصقتاً وعدم الفاصل بین المضارع والنون التوکید، ایسا اس کے ساتھ چسپاں ہوا ہے کہ نون تاکید اور فعل مضارع کے درمیان کوئی بھی فاصل موجود نہیں ہے۔ کا یضربن، اب دیکھو یہاں پر یضربا فعل مضارع ہیں، اب نون کے ساتھ جو اس کا اتصال ہے نون تاکید کے ساتھ، اب یہاں یہ بغیر فاصل کے ہے، تو اس صورت میں فعل الفتح، فعل مضارع مبنی علی الفتح ہوں گے فتح کے ساتھ۔ وَإِلَّا، ہاں اگر فعل مضارع متصل نہ ہو نون تاکید کے ساتھ، نون اناث کے ساتھ، ان کے ساتھ متصل نہ ہو تو اس صورت میں فمرفوع، اس وقت وہ مرفوع ہوگا، مرفوع سے مراد یعنی معرب ہوگا، اس وقت مرفوع ہوگا، یعنی مرفوع ہونے سے مراد کیا ہے؟ ان تجرد عن ناصب و جازم، مرفوع تب ہوتا ہے فعل مضارع جب اس سے کیا ہو؟ جوازم اور نواسب سے خالی ہو، یعنی اس پر نہ عوامل ناصبہ داخل ہو، حروف ناصبہ داخل ہو، نہ حروف جوازم اس پر داخل ہو، تو مرفوع ہوگا، یعنی معرب ہوگا، یعنی اس پر قابلیت رکھتے ہیں کہ اس پر فعل عوامل اس پر داخل ہو سکے، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا فَمَرْفُوعٌ، مرفوع ہوگا، یعنی وَإِلَّا کے اندر یہ آپ ذہن میں رکھیں، وَإِلَّا یعنی اگر فعل مضارع نون اناث کے ساتھ متصل نہ ہو، اگر فعل مضارع نون تاکید کے ساتھ متصل نہ ہو تو اس صورت میں معرب ہوگا۔ معرب اس وقت ہوتا ہے جب وہ تجرد عن الناصب والجازم ہو، حروف جوازم اور نواسب سے کیا ہو؟ وہ خالی ہو، ایک۔ وَإِلَّا، لیکن اگر جوازم اور نواسب سے خالی نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں وَإِلَّا یعنی وَإِن لَمْ يَكُنْ خَالِيًا مِنَ النَّوَاسِبِ وَالْجَوَازِمِ، اگر نواسب اور جوازم یعنی حروف نواسب، حروف جوازم، عوامل ناصبہ اور جازمہ سے خالی نہ ہو تو فمنصوب، عوامل ناصبہ ہو تو
اس وقت جو ہے فمنصوب فعل مضارع منصوب ہوگا، او مجزوم اگر عوامل جوازم اس پر داخل ہوا ہے فعل مضارع پر تو فمجزوم وہ مجزوم ہوگا. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ختم ہو گئی. وفعل الامر تیسری چیز جو ہے فعل امر ہے. اب یہاں فعل امر کی دو قسمیں ہیں، ایک فعل امر غائب ہے، ایک فعل امر حاضر ہے، دونوں کو شامل کرتے ہیں یہاں پر. یہ فعل امر بھی چاہے غائب کا ہو یا حاضر کا ہو، یہ یبنا علی ما یجزم وہ بھی مبنی ہوں گے، علی ما یجزم مبنی علی الجزم ہوں گے، مضارعہ اپنے مضارع کے ساتھ. مضارع یعنی یہاں پر مضارع کا مطلب ہوتا ہے مشابہ یعنی اپنے مشابہ کے ساتھ، چونکہ فعل امر کو مضارع سے بنایا جاتا ہے. مضارع میں جو مبنی ہونا ہے وہ یہاں فعل امر میں ہونا ہے. اگر وہاں پر مبنی علی السکون ہونا ہے تو یہاں پر بھی ساکن ہے، وہاں پر مبنی علی الضم فتح ہونا ہے تو یہاں پر فتح ہے. وہاں پر جو اس کے مناسب ہے اسی کے مشابہ میں یہاں فعل امر بھی اسی کے مطابق چلے گا. جیسے یضرب ہے تو اضرب، یضرب ہے تو اضرب، یضرب میں یضرب سے اضرب بنا لیضرب. دیکھو اب لیضرب اضرب دونوں میں جو ہے یہاں پر مبنی علی السکون ہے. یرما میں ارمی لیرمی اس طریقے سے حذف کے ساتھ. تو یہ اپنے مضارع کے ساتھ مشابہت کے ساتھ جو ہے وہ مبنی ہوں گے. تو یہ یہاں سے جو ہے اس کے تبصرہ جو ہے ختم ہو گئے جو فعل کے حوالے سے تھے. اب آگے فرماتے ہیں فائدہ، ایک فائدے کا تذکرہ کرتے. فائدہ جو ہے مفرد مؤنث ہے، فادہ یفیدو سے، فادہ یفیدو فائد، جو کہ فاعل جو ہے اس کا فائد آتے ہیں، فاعلہ جو ہے اس کے مؤنث جو ہے فائدہ آتے ہیں. تو یہاں فائدے کی بات کر رہے ہیں، مفرد مؤنث یعنی فائدہ. اس فائدے میں چند چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اعراب کے حوالے سے. فرماتے ہیں فائدۃ، یہاں پر ایک فائدہ ہے. الاعراب، اعراب کی تعریف کرتے ہیں سب سے پہلے. الاعراب، اعراب اثر، ایک ایسا اثر ہے یجلبہ العامل، عامل کھینچ کر لے آتے ہیں، یجلبہ یعنی کھینچ کر لے آتے ہیں عامل، فی آخر الکلمتی کلمے کے آخر میں، لفظاً او تقدیراً. جب بھی کوئی لفظ جس پر عامل داخل ہو جائے تو وہ عامل سبب بنتا ہے کہ اس کے آخر میں حرکت کو چینج کرے. کبھی وہ جو اس کے آخر میں آنے والا اعراب لفظی ہوتا ہے، نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کبھی تقدیراً ہوتا ہے. لفظی کی مثال جیسے ضرب زیدن، یہاں پر یہ جو اعراب ہے ضرب زیدن میں زید فاعل ہے، اس کا اعراب ظاہر ہے کیونکہ یہاں پر زید فاعل بن رہا آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ تنوین کے ساتھ ہے، فاعل ہے. ضرب موسیٰ تقدیراً کی مثال ہے. اب یہاں پر موسیٰ میں الف مقصورہ کی وجہ سے ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ یہاں پر اعراب ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو یہ اعراب کا آخر میں لے کر آنا اس کو کہا جاتا ہے. اعراب کی تعریف یہ ہے کہ عامل کے داخل ہونے کی وجہ سے وہ جو مدخول عامل ہے، معمول ہے، وہ اپنے آخر میں کوئی حرکت اثر چھوڑ کر جاتے ہیں. تو یہ اثر کبھی ہمیں ظاہر ہوتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں، کبھی وہ ظاہر ہو کر ہمیں نظر نہیں آتے، مقدر میں ہوتے ہیں. بعبارت دیگر آپ یوں کہیں، یعنی اعراب بعبارت دیگر اعراب اس چیز کا نام ہے جب کوئی عامل کسی معمول پر داخل ہو جائے اور معمول کے آخر میں وہ اثر کرے. وہ اثر کبھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی مقدر میں ہوتا ہے. ظاہر ہوتے جیسے ضرب زیدن، مقدر میں ہوتے جیسے کہ ضرب موسیٰ. ٹھیک ہے، اب آگے اعراب کے جو انواع ہے، اقسام ہے، اس کو بیان کر رہا ہے. وہ انواعہ، اعراب کے انواع، اقسام، یعنی وہ اقسام الاعراب، اعراب کا اقسام، اعراب کے اقسام. رفع 4 ہے، رفع رفع ہے، ونصب نصب ہے، وجر جر ہے، وجزم جزم ہے. یہ اس کو کہا جاتا ہے اعراب، رفع نصب جر جزم. ٹھیک ہے، اس کو اعراب کہا جاتا ہے. رفع کی مثال جیسے کہ ضرب زیدن. نصب کی مثال جیسے لن یضربا، نصب آیا ہے یضربا پر لن حرف ناصبہ کی وجہ سے. وجر جر کی مثال جیسے کہ زید فی الدار، زید گھر کے اندر ہے، فی الداری فا حرف جر، فی حرف جر، داری مجرور. وجزم، اور جزم ہے جیسے لم یضرب، لم یضرب میں یضرب فعل مضارع، اس پر لم نے جزم دیا ہے. تو یہ انواع اعراب ہے جس کی مثال ہم نے ابھی بیان کیا. فرماتے ہیں اس کی تفسیر کرتے ہوئے فالاولانی، پہلے والے دو، یوجدانی پایا جاتے ہیں. کون؟ یعنی فالاولان رفع اور نصب پائے جاتے ہیں فی الاسم والفعل، اسم اور فعل میں آتے ہیں. رفع نصب اسم اور فعل کے لیے آتے ہیں.
والثالث تیسرا یعنی کون؟ حرف جر یعنی جر کا اعراب آتے ہیں یختص بالاسم، اسم میں یعنی اسم کے ساتھ مختص ہے وہ، ٹھیک ہے۔ 3 والرابع چوتھا یعنی جزم بالفعل، فعل کے ساتھ ہے، یعنی بعبارت دیگر آپ یوں کہیں اسم اور فعل کے لیے رفع نصب آتے ہیں، جر جو ہے اسم کے ساتھ مختص ہے اور جزم جو ہے فعل کے ساتھ مختص ہے، فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا، اسم کبھی مجزوم نہیں ہوتا۔ تو یہ اعراب ہے جس کی ہم نے تعریف کی اور اس کے انواع کو بیان کیا اور اس کے کہاں کہاں پر آنا ہے اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد والبنا، مبنی ہونا۔ بنا کسے کہتے ہیں؟ مبنی جسے کہا جاتا ہے۔ بنا یعنی بنیاد، بنیاد کو عربی میں بنا اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ تغییر تحریک نہیں ہوتے، اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے، اس لیے اس کو بنا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو والبنا، بنا جو ہے کیفیتن یعنی ایک ایسی ہیئت ہے فی آخر الکلمتی، کلمے کے آخر میں لا یجلبها عامل، جو کسی عامل کے داخل ہونے پر اثر نہیں کرتا۔ کلمے کے آخر میں ہوتا ہی وہی ہے، کوئی بھی لاکھ عوامل اس پر داخل ہو جائیں، لاکھ اس پر جوازم، نواسب، فلان فسان سب آ جائے، لیکن وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا، وہ اثر ہی نہیں کرتا اس پر، اس کو کہتے ہیں مبنی۔ وہ اپنی ایک ہی حرکت میں رہتے ہیں۔ بنیاد کو اس لیے بنیاد کہتے ہیں چونکہ وہ جتنی بھی آپ دیواریں کھڑی کرتے جائیں، دیوار تو گر سکتی ہے لیکن وہ اپنی جگہ پر مستحکم رہ سکتے ہیں، اس لیے اس کو بنا کہتے ہیں، اسی سے مبنی ہے۔ وَأَنْوَاهُ، اب یہ انواع مبنی بنا کیا ہے، اس کے اقسام کیا ہے؟ ضم و کسر و فتح و سکون، مبنی علی الضم، مبنی علی الکسر، مبنی علی الفتح، مبنی علی السکون، یہ 4 انواع ہے اس کے۔ فَالْأَوَّلَانِ يُوجَدَانِ فِي الْإِسْمِ وَالْحَرْفِ، یعنی ضمہ اور کسرہ یہ دونوں انواع مبنی، یہ دونوں پائے جاتے ہیں اسم اور حرف میں۔ نحو جیسے کہ اسم جو ہے یا تو مبنی علی الضم ہوتا ہے یا مبنی علی الکسر ہوتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے حیثو و امسی، حیثو اسم مضموم کی مثال ہے، اسم مضموم ہونے کی مثال ہے، اور امسی اسم مکسور ہونے کی مثال ہے۔ حیثو مکان کے لیے آتے ہیں، امسی زمان کے لیے آتے ہیں، جیسے حیثو امسی یعنی کل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثال دے رہے ہیں ومنذ، حرف جو ہے مضموم ہونے کی مثال ہے، منذ حرف کے مضموم ہونے کی مثال ہے، مبنی علی الضم ہونے کی مثال ہے۔ ولام الجر، لام جر حرف مکسور ہونے کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ والاخیران، مبنی علی الضم اور کسر کی ہم نے مثالیں دی، اسم مضموم، اسم مکسور، حرف مضموم، حرف مکسور، یہ 4 مثالیں ہم نے پیش کی۔ اب یہاں پر دوسری جو 2 چیزیں ہیں یعنی مبنی علی الفتح اور مبنی علی السکون، یہ مراد ہے، والاخیران سے مراد فتح اور سکون، یہ دونوں یوجدان، یہ پائے جاتے ہیں کہاں پر؟ فی الکلم الثلاث، 3 کلموں میں۔ کون ہے کلمہ ثلاث؟ اسم، فعل، حرف میں پائے جاتے ہیں، یعنی اسم جو ہے مفتوح ہوتے ہیں، اسم ساکن ہوتے ہیں، فعل مفتوح ہوتے ہیں، فعل ساکن ہوتے ہیں، حرف مفتوح ہوتے ہیں اور حرف ساکن ہوتے ہیں۔ اب یہ اس کی مثال آ رہا ہے، نحو اینہ، اینہ جو ہے اسم مفتوح کی مثال ہے، وقام فعل مفتوح کی مثال ہے، وسوف حرف مفتوح کی مثال ہے۔ اسی طرح کم اسم ساکن کی مثال ہے، وقم فعل ساکن کی مثال ہے، وحل حرف ساکن کی مثال ہے۔ اینہ جو ہے مکان کے لیے آتے ہیں، اینہ تقعد اقعد، آپ جہاں کہیں بیٹھیں گے میں وہاں پر بیٹھوں گا۔ قامہ جو ہے کھڑے ہونے کے معنی، قام وہ کھڑا ہو گیا۔ سوفا یعنی جلد از جلد، کم یعنی کتنے، قم کھڑے ہو جاؤ، حل یعنی کیا، یہ ان کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں پر بیان کیا کہ مبنی جو ہے مبنی علی الضم، مبنی علی الکسر، مبنی علی الفتح، مبنی علی السکون۔ تو اب یہ جو مبنی علی الضم کی مثال ہے وہ حیثو اور امسی کے لیے دیا، حیثو اور منذ کے لیے، اور امسی اور لام الجر جو ہے مبنی علی الکسر کی مثال دی، اور فتحہ سکون کے لیے اسم فعل حرف ہے جو کہ کبھی جو ہے وہ مفتوح ہوتے ہیں، کبھی ساکن ہوتے ہیں، تو ان کے لیے مثالیں ہم نے پیش کی، تفصیل سے ہم نے بیان کیے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔